बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आज बैठका सुप्रीम कोर्ट में बैठक, GHQ में बैठक, दुबई में बैठक। खान साहब, वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हाँ, उसी बैठक का जिक्र कर रहा हूँ ना। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, ये जो DG ISPR ने आज की है। यार वो मैंने तो नहीं किया था, मैंने तो वो इरफान सिद्दीकी साहब का जो है कॉलम पढ़ के आपको कहा था। बड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जी हाँ, तो वो यही थी या अभी इससे भी बड़ी की ज़रूरत है? यार मुझे लगता है कि इससे बड़ी भी आएगी, लेकिन इशारा वो शायद इसी तरफ था, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो वाज़ेह हुई हैं। आप अपना पैगाम जारी कर दें प्रोग्राम शुरू होने का, उसके बाद ये सारी बैठकों के ज़रा डिस्कस करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होना था वो तो हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, मेरा ख्याल सुबह का आगाज़ तो हुआ उधर से सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ। और जाहिर है कि कल लास्ट वर्किंग डे है, आज सेकंड लास्ट वर्किंग डे था, और जुमे को चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो है जहाँ पे सिविलियंस का ट्रायल होना है, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अच्छा खान साहब, ये समात जो है, ये मेरा ख्याल है छुट्टियाँ इनकी शुरू हो चुकी हैं। ये गर्मियों की जो तातीलात हैं, ये उसमें समात हो रही है। यार ये देखें ना, आपको पता है कि भी जाहिर है कि ज़िम्मेदार लोग हैं और कौम का बड़ा दर्द है, मुल्क का दर्द है, मईशत का दर्द है, सियासत का दर्द है, तो छुट्टियाँ कुर्बान कर देते हैं वो। तो हाँ, कैसे गरीब ले नहीं करेंगे, कैसे गरीब ले नहीं करेंगे जेडे 50-56 हज़ार जेडे केसेस पे ने, 56,100 केसेस पे ने, वो नहीं कभी छुट्टियाँ खत्म करेंगे। जी हाँ, ये सिर्फ वही है जिस पे ज़रा इनके जो है टिकर शिकर चले, टीवी पे आते रहें। जी हाँ। और देखें ना, उसने ऐलान कर चुके हैं कि मैंने फैसला नहीं देना, क्लियर नहीं करना, बस कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ जो है तारीखी जो है बात करूँगा। वैसे तो 9 रुकनी बेंच था जी, 2 उठ गए, 7 रह गए। तो आज गवर्नमेंट ने जो है वो जस्टिस मंसूर के पे कह दिया कि जी आपकी जस्टिस मंसूर पे, वो तो इतना ज़बरदस्त जज हैं, वो तो बड़े ही अपना, उनकी तो बहुत ही अच्छी रिप्यूट है। मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में और भी हैं, मगर ये तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हैं। जी हाँ। तो इन पे ये एतराज़ किस किस्म का एतराज़ लगा दिया? देखिए ना, उन्होंने जिस दिन ये बेंच की समाअत शुरू हुई है, जस्टिस मंसूर ने खुद कहा कि जी एक पटिशनर जो मेरा रिश्तेदार है, वो जस्टिस ख्वाजा जो है ना उनके रिश्तेदार हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा भी अगर इस पर कोई इतराज़ है तो मैं बेंच पे बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने ऑफ़र किया था उस दिन, अटार्नी जनरल ने कह दिया कि नहीं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ हसन ने भी, और वो क्या है नहीं इमरान लतीफ़ खोसा साहब। हाँ जी हाँ। तो उन्होंने कहा जी हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता जो है ना उन पे एतराज़ कर दिया। मकसद सिर्फ यही था कि इन चीज़ों को लिंगर करने का, बिल्कुल। अभी आगे ईद भी आ रही है। अच्छा बहरहाल जी, वो भी उठ गए, तो बाकी रह गए 6 9 में से 6 रुकनी बेंच रह गया। तो उन्होंने समाअत अल्लाह के फजल से जारी रखी। अब इसमें अफरीदी साहब तो बैठे हैं, मेरा ख्याल है जस्टिस अफरीदी साहब। हाँ जी हाँ। वो भी दूसरा कैंप ही है ना। बहरहाल उन्होंने जनाब समाअत जो है वो जारी रखी। और जो नटशेल था आज की सारी उसकी हेयरिंग का, वो यही था कि बड़ा मतलब दिखाते गुस्सा ही हो रहे होते हैं। वैसे ऐलान पहले किया होता है मैंने फैसला नहीं करना, कि वो जो 102 बंदे जो हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है, वो ट्रायल शुरू ना हो। और उसमें अटार्नी जनरल ने भी ये यकीन दहानी करा दी और कह दिया कि ये अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। हाँ, उस पर इनकी तरफ से स्टे ग्रांट करने की भी रिक्वेस्ट की गई थी ना, ये अपना खोसा साहब की तरफ से। तो इन लोगों ने कह दिया कि जनाब कि नहीं, और उधर भी उम्मीद ज़ाहिर कर दी गई कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता ट्रायल शुरू नहीं होगा। लो जी, ए कहानी दे गई इस तो बाद मुख। जैसे ही उसके बाद जो है ना मैसेजेस आने शुरू हो गए और पोस्टें आना शुरू हो गई कि जनाब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG ISPR की। और फिर वो खैर 4 बजे हुई, और फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मैं पंजाबी च कह नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ने ਜਿਹੜਾ अदलिया के नाल की कीता है, लेकिन बहरहाल ये सब क्लियर हो गया। क्या कोई नहीं बचेगा? हाँ, ये तो आज भी बड़ा उन्होंने कैटेगोरिक, उन्होंने कहा जी एक तो ये जो 9/11 का सानिया है, 9/11 नहीं, मई 9 का जो सानिया है, इसको कभी भी कोई नहीं भूलेगा।
آف کورس کیسے بولا جا سکتا ہے یار. یہ انہوں نے ایک بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے. اور ایک جو بات مجھے بہت بڑی نظر آئی, وہ ٹرائل تو وہ ساری چیزیں وہ تو ساری سننے میں آ رہی تھیں, انہوں نے پھر اسی چیز کا اعادہ کیا ہے. اس میں جو پلانرز تھے, جو ابیٹرز تھے, اور جن کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا, جنہوں نے لوگوں کی جو ہے اتنی 1 سال سے یا 2 سال سے مائنڈ میکنگ کی, تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا تو وہ تو مجھے تو اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے, وہ پھر سیدھا انہوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کو میسج دیا تینوں بھی نہیں چھڑنا گے. دیکھو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا جی 102 بندوں کی فہرست دیں, اور امید ہے کہ وہ ان کا ٹرائل نہیں. جو سب سے پہلی بات جو انہوں نے کیا, انہوں نے کہا تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی آ چکی ہے, ٹرائل ہونا نہیں ہے, ٹرائل شروع ہو چکا ہے. ہاں یہ دیکھیں انہوں نے بات کی ہے پہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی ہے. اور تمام قانونی اور آئینی تقاضوں کے تحت سول کورٹ کو کیس پیش کیا گیا, ان کے ثبوت پیش کیے گئے, ان کی ساری چیزیں, تو تب انہوں نے ایک پروسیجر کے تحت جو ہے نا وہ جو 102 لوگوں کو لیا گیا ہے, تو وہ تو اپنا ٹھیک ہے انہوں نے لے لیا. مگر یہ اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں جو انہوں نے کہا جی پہ ابھی ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا, اور اس کے چند گھنٹے بعد آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا جی پہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے. تو یا ان کے نالج میں نہیں ہوگی اپنا اٹارنی جنرل صاحب کے پہ ٹرائل شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, نہیں ان کے نالج میں نہیں ہوگی. تو شاید آج ہی سویرے ٹرائل شروع ہوا ہے, آج اس اپنا چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد ہی شاید شروع ہوا ہو یہ سارا ٹرائل. بھائی جی اگلے ریکارڈ پیش کر دیں گے. اب کل تو انہوں نے ریکارڈ مانگا, پتہ نہیں کل ریکارڈ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہہ دیا جی ٹرائل شروع ہو گیا ہے, تو اب سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ بھائی اب انہوں نے کہا جی وہ جس طرح باقی قانون کے تحت عدالتیں ہیں, یہ بھی عدالت ہے, فوجی عدالت بھی قانون کے تحت ہے, اور اس پہ جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کسی عدالت میں جو ٹرائل شروع ہوا ہو تو سپریم کورٹ اسے روکے گی یا روک سکے گی. ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہو رہا ہوگا جی اس کے لیے تو مجھے مشکل ہی لگتا ہے. وہ جو روکنے والے جو جج تھے وہ تو سارے باہر نکل گئے. قاضی فائز سجا سا بندہ روک سکتا ہے, یہ جیسے جسٹس منصور صاحب ہیں, اس قسم کے جو اپرائٹ قسم کے لوگ ہیں یہ اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں. باقی تو مجھے ان سے تو امید نہیں ہے. ہاں تو اعتداد اصل سب سیانے بنے تھے نا, جو ایک دن پہلے ملاقات کر کے جناب ان ججوں کو بینچ میں شامل کر لیں. ہاں تو وہ بڑے طریقے سے اٹھ کے چلے گئے. موقف ان کے دیکھیں نا, یہ میرا خیال آپ وہ ذکر کر رہے تھے, یہ انہوں نے پہلے بھی اختلاف کیا تھا نا جب ملٹری کورٹس بنی تھی. ان میں سے کون کون سے ججز نے اختلافات کیے تھے؟ 2011 والا جو فیصلہ تھا نا وہ سارا, جس میں 11 رکنی نے جیسے جائز قرار دیا تھا, باقیوں نے اختلاف کیا تھا. اختلاف کرنے والوں میں اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, اور یہ جو پٹیشنر ہے جواد خواجہ, یہ اس میں تھے مخالفت کرنے, اور انہوں نے نہیں ہونی چاہیے. ہاں ملٹری ٹرائل کی جو ہے انہوں نے مخالفت کی تھی. جی ہاں, تو وہ جواد خواجہ صاحب تو جو ہیں وہ تو پٹیشنر ہیں. جی ہاں, اور ادھر سے قاضی صاحب جو ہیں وہ ادھر سے بینچ سے اٹھ چکے ہوئے ہیں. ویسے بڑی افسوسناک بات ہے وہ جسٹس جواد خواجہ کے بارے میں, جو جس طرح تمام پارٹیز جو کوئی حرکت کرتی ہے, جواد خواجہ کو جو اٹیک کیا گیا ہے, ہاں جو سوشل میڈیا ٹارگٹ کیا گیا باقاعدہ, وہ اس مرتبہ پی ٹی آئی انہوں نے نہیں کیا, وہ نون لیگ کی طرف سے یا ان کے جو حامی ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا, بغیر دیکھے کہ کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ جسٹس کارنیلس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ایز اے جونیئر. اچھا, جس کو پوری عدلیہ پوجتی ہے. جی ہاں, جسٹس کارنیلس. اچھا وہ پڑے گا کہ جی گل ہے کہ سماج جاری رہے گی ملٹری کورٹ جی, اور سپریم کورٹ روک سکے گی یا نہیں روک سکے گی, اس سوال کا جواب ہاں یا نہ جو تاکہ اگے ٹوریے. تو سیدھی گل ہے جی پہ. وہ جو 102 جو لوگ جو جا چکے ہیں نا, فوج کے حوالے ہو گئے ہیں, ان کا تو ٹرائل جو ہے ان اینی کیس وہ تو سمجھیں وہ تو اب ملٹری کورٹس میں ہوگا. شروع ہو گیا ہے یا ہونا ہے, اس کو اب یہ میرا خیال ہے یہ والی سپریم کورٹ جو یہ بیٹھے ہیں نا یہ تو نہیں روک سکتے. اچھا انہوں نے مگر اس کے بعد خان صاحب اس میں گنجائش تو ہے, پھر بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل تو ہوئے گا, سزائیں بھی ہو جائیں گی, جیل چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑا کلیئر کیا ہے, اور یہ ویسے بھی پہلے سے بھی اس بات میں کلیئرٹی ہے کہ اپیل کا رائٹ تو ہے نا, سپریم ہائی کورٹ میں ہے, پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہے, تو بعد میں الٹیمیٹلی تو ادھر سویلین کورٹس میں وہ کیس آنے ہیں. دیکھو جی انہوں نے تو آرمی نے کھل کے بتا دیا ہے کہ ہمارے کون کون سے افسران کن کے خلاف, کس عہدے کے افسران ہیں جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے. لیکن بتایا یہ گفتگو سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے
کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو ان تنصیبات پر جن کی ذمہ داری تھی اور ان کی حفاظت میں جو ہے ناکام رہے ہیں. اس میں کہیں یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ کیا یہ منصوبہ ساز تھے یا سہولت کار تھے. ہاں خان صاحب یہ چیز جو ہے مجھے بڑی اپنا اس میں ایک عجیب چیز نظر آئی ہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی پہ یہ ان کا فیلئر ہے, یہ ان تنصیبات پہ جو ہے حملہ کرنے میں جو حملہ ور تھے ان کو روکنے میں یہ ان کا فیلئر ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ فیلئر کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کرتے ہیں پہ اگر ہم لوگ وہاں پہ اگر فوج کی طرف سے گولی چل جاتی اور جو یہ شرپسند عناصر چاہتے تھے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں اس وقت کیا ہونا تھا. تو ایک فوج گولی بھی نہیں چلانا چاہتی تھی اور ان کو روکنا بھی نہیں چاہتی تھی, اور تو ان کے پاس ٹیئر گیس ہوتی ہے, فوجیوں کے پاس ٹیئر گیس یا وہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن وہ کافی چیزیں بیچ میں کئی دفعہ وہ جو ہے تھوڑا سا اسے اوپن رکھ کے چیزیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنے کارروائی کی ہے, بہت اچھا کیا, ڈسپلن فورس ہے تاکہ کل کو کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ جناب انہوں نے لیفٹیننٹ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئر اور پھر سابق آرمی چیف کی نواسی اور ان کے داماد, ان سب کے خلاف کارروائی کی اور کارروائی چل رہی ہے. کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی یہ کورٹس والوں کی, چیف جسٹس صاحب کی, کہ یہ بھی کوئی انکوائری بٹھا سکتے تھے؟ اختیارات تو بہت ہے نا 184 کے تحت, کہ بھی یہ بھی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لو نا کہ کہڑا کہڑا جج سہولت کار تھی کہ جی فیملی جڑی ہے سہولت کاری ملوث رہی ہے. وہ جنہوں نے منجے تھلے ڈانگ پھیرنی ہے وہ انہوں نے فیملیاں اپنی ہیں, وہ ساری سہولت کاری کرتے رہے. اچھا تو پھر ڈانگ انہوں نے پھر جانی چاہیے, انہوں نے پھر جانی. مجھے یہ بتائیں جی جو میں ایک چیز سوچ رہا تھا, وہ پریس کانفرنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں تو وہ صاف نظر آتا ہے نا, وہ بالکل ٹارگیٹڈ ہے, اسپیسیفک ہیں پہ کس پارٹی نے کیا اور کس کی وہاں پر ہوا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ تو اس پہ وہ بہت کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوئے گا یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوگا اس کیس میں؟ ہاں دیکھیں یہ جو کیس ہے نا, یہ تو جو پکڑے گئے ہیں ابھی تک تو یہ نہیں نا پتہ کون سہولت کار ہے, کون منصوبہ ساز ہے اور کون امپلیمنٹ کر رہا تھا, لیکن زیادہ تر تو وہی پکڑے گئے ہیں جو امپلیمنٹ کر رہے تھے یا انسٹیگیٹ کر رہے تھے. لیکن ٹوٹل جو منصوبہ بڑی فنکاری کے ساتھ بنایا گیا تھا اس تک تو ابھی ہاتھ پڑنا ہے نا, اور وہ کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے. عید تو پہلے تو سمجھو سارے قربان ہو گئے, اور میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا کوئی کلیئر کٹ جو ہے نا فیصلہ دیں گے. وہ تو نظر آ رہا ہے کوئی ایسا گول مولی فیصلہ دیں گے, بس اپنی جان چھڑا کے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ سمجھے خدا کرے کوئی ہے. ہاں جی ہونا ہے. ہاں جی ہاں. جو دبئی کی ہو رہا ہے, دبئی خان صاحب چنگی بیٹھک لگی جی. یہ دبئی میں اپنا ویسے کہتے ہیں وہاں پہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ چلو وہ اپنے ملک والے تو وہ جو ہے وہ دبئی والے تو نہیں کر سکتے, ساڈے ملک والے جا کے اتنے سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں, وہ ان کو بری نہیں لگ رہی ہیں, وہ کوئی ان کو کوئی نہیں گزرتی ہوں گی. یہ ملاقاتوں پر تو وہ پابندی نہیں لگا سکتے نا کہ دو لوگ اپنے بند کمرے میں اپنے گھر میں اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے پلازے کے چھت پہ پینٹ ہاؤس, جی ہاں, اس پہ وہاں اگر کوئی آپس میں ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے, چائے پہ بلاتا ہے, تو اس پہ پابندی تو نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہاں پہ جلسہ کرے, جلوس کرے, پریس کانفرنس کریں تو پھر تو مطلب اس قسم کی انڈور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ہمیشہ ہی ہوتی ہے. یہ ایک دفعہ بیچ میں شاید وہ جنرل مشرف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے وہاں پہ جب انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا یہاں پہ, تو اس وقت مشرف نے شکایت کی تھی کہ جناب سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. تو یہ کہ ویسے کیا آپ کا یہ ابھی ملاقاتیں تو بڑی ہو رہی ہیں, وہ سیشن اپنا ایک سیشن ہو چکا ہے ان کا سیاسی بیٹھک جو ہے, جی ہاں جی ہاں, وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہیں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو, اور ادھر سے نواز شریف کے ساتھ مریم نواز اور باقی ان کی لیڈرشپ تھی. تو اس میں یہ جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ تو کوئی اپنا الیکشن کے حوالے سے ہی ہے, الیکشن کی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے. بالکل. دیکھیں جی ایک بات سیاسی قوتوں کو بالکل پتہ ہے, نواز شریف کو بھی پتہ ہے, آصف علی زرداری کو بھی پتہ ہے کہ اگر بر وقت الیکشن نہ ہو سکے نا تو پھر الیکشن بہت طویل عرصے کے لیے ملتوی ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو یہ سارے پی ڈی ایم پلس ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ 2013 کی جو انتخابی نتائج تھے نا
اسی کو مد نظر رکھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور بیچ میں یہ مسئلہ بیچ میں یہ آ گیا ہے اپنا استحکام پاکستان والوں کا کہ ان کو کدھر لے کے جانا ہے. تو ان کے پاس بھی 8-10 اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو پیسہ بھی لگا سکتے ہیں. پھر کاف لیگ والوں کا ان کی بھی میرے خیال 3، ایسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 25 سیٹیں مانگیں گے، لیکن ان کا بھی انٹرسٹ جو ہے نا 2 یا 3 سیٹوں پر ہے. ایک تو وہ گجرات شہر کی سیٹوں پر ہے ان کا، وہاں پہ پہلے پرویز الہی اور ان کے بیٹے لڑے تھے، لیکن اب وہ چودھری شجاعت حسین کا بیٹا، دونوں بیٹے جو ہے نا اوپر نیچے لڑنا چاہ رہے ہیں، قومی اور صوبائی کے بھی. اور وہ طارق بشیر چیمہ جو ہے بہاولپور والے، یہی ہیں. باقی اٹک والے ان کے گروپ میں آتے تھے میجر طاہر صادق، وہ بھی ان کے بنوئی ہیں چودھری برادران کے، لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یا وہ چکوال والے وہ یاسر تھے جن کو چیف منسٹر بھی بنایا جا رہا تھا 2018 میں، وہ ان کا اور پرویز الہی کے بیٹے کی آپس میں بڑی دوستی ہے، اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو ہے لگ ایسی رہے کہ جو 2013 میں جو انہوں نے سیٹیں جیتی تھی، جس پارٹی نے نون نے جیتی تھی تو وہ نون کو ٹکٹ، جو پیپلز پارٹی نے جیتی وہاں پہ پیپل پارٹی، جہاں جے یو آئی جیتی وہاں جے یو آئی، باقی جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں پہ میرا خیال ہے جو رنر اپ تھا اور اس پہ کچھ پیپلز پارٹی کوئی سیٹیں مانگ رہی ہے. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا، اس وقت یہ تھا کہ گیلانی صاحب کے خلاف نہیں کھڑے کیے گئے تھے. تو اب تھوڑی سی لسٹ جو ہے نا وہ بڑی ہو جائے گی. 10 لوگوں کا نام ہے پیپل پارٹی کا. خیال ہے کہ اگر پیپل پارٹی کے 10 لوگوں کے خلاف نون لیگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرے بلکہ ان کو سپورٹ بھی کرے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس میں وہ ان کا چند کا بھی نام چل رہا ہے. چند کا تو ہو سکتا ہے فرمائشی نام ہو، کیونکہ وہ مطلب نون لیگ والے بھی تو کہیں گے یار تسی اس بندے واسطے سیٹ منگو جڑا تن چڑھ کے نہ جاوے. تو چند صاحب تو 2018 میں جو ہے نکل گئے تھے. ان کا چند کا بھائی ابھی بھی سٹنگ ہے، جو مطلب جو اسمبلی ختم ہوئی ہے ٹوٹی ہے تو وہ ادھر تھا پی ٹی آئی میں کے ساتھ. چند نکل آیا تھا پی ٹی آئی سے، لیکن ان کا بھائی جو ہے وہاں پر موجود تھا. تو یہی سیٹوں کی 2013 کسی کو زیادہ گوگل پہ مارے چیک کر لیں نون کی کتنی تھی، پیپلز پارٹی کی سیٹیں کتنی تھی، پنجاب میں کون تھا، مرکز میں کون تھا، کے پی کے میں کون تھا، سندھ میں کون تھا، وہی سارا ملک دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو اتنے سالوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا جو حصہ لیا تھا تو وہی اتنا کہ حصہ ملے گا. باقی انتظامی طور پر اور حکومت کرنے میں کتنی آزادی ہوگی وہ میرا نہیں خیال کہ وہ 2013 جتنی بھی ہو. ہاں آزادی نہیں ہے. حکومت تو جو بھی آئے گی وہ اتنی آزاد اور خود مختار حکومت نہیں ہوگی جو بھی آئے گی. جی ہاں، تو یہی سوٹ کرتا ہے بھائی لوگوں کو. جی ہاں، تو ہمیں بھی یہی سوٹ کرتا ہے، سب کو یہی سوٹ کرتا ہے. آرام نال بیٹھا ہر بندہ اپنا آرام نال جس طرح گزار رہے ہاں مطلب یہ ہے کہ بھائی اب سیدھی بات ہے لڑائی نہیں جا سکتا. ملک میں جو ہے نا اپنا جو ہے نا یہ انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اوپر سے یہ ٹیررزم ہے، اوپر سے ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کم از کم ہو نا تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا باقی آگے چل سکتی ہیں. تو ابھی تو نظر آ رہا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نظر آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی سی. بھلے یہ اپنا ڈنگ ٹپاؤ حکومت ہے مگر وہ جو ہے نا وہ ڈیلی کے جو ہے اپنا جی آج ہڑتال کر دو، جلاؤ گراؤ کرو فلانا ہے، یہ کم از کم جو ہے نا ملک میں یہ سکون ہو گیا. اچھا یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلٹی پورا ہو گیا تھوڑا جی. تو یہ وہ ہے. تو بہرحال کافی ہے یہ اور بھی کچھ ہے آپ کے پاس کوئی بڑی خبر ہے؟ بات نہیں، بڑی خبر کوئی نہیں. بات یہی ہے کہ مطلب میں اگر میں کوئی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا کسی کے کہ یار فوج سے لڑا نہیں جا سکتا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سیاسی جدوجہد کی ہے. جب تک آپ سیاسی انداز سے جدوجہد کریں گے نا تو آپ کو عوام کا بھی اعتماد حاصل ہوتا ہے، آپ کا ورکر بھی چارج ہوتا ہے، آپ کو میڈیا سے بھی حمایت ملتی ہے. لیکن جب آپ پالیٹکس سے ہٹ کے جو ہے وہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، وائلنس کی طرف چل جائیں گے تو پھر ڈنڈا ہی چلا کرتا ہے. اور وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ ڈنڈا چلنے والا، لیکن ان پر چلے گا جو قانون اور آئین پر نہیں چلیں گے. تو دعا اس سے کہ میں تو اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ چلے جی پی ڈی ایم اور یہ عمران خان نے جو کچھ کیا، جو لوگوں کی بےزتی کی، جو تذلیل کی، جو نام بگاڑے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی فالوئنگ موجود ہے، اسے دبایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا ان دا لانگ رن نقصان اس طریقے سے ہے کہ آپ آبادی کی اپنے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کو جو ہے وہ ملکی معاملات سے جو ہے نا
وہ بے دل ہو کے الگ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں بالکل. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو بھی جو ہے نا سب کو جو ہے ملکی معاملات میں شریک ہونا چاہیے اور شریک کرنا چاہیے. آج بھی عمران خان کے پاس وقت ہے کہ بھائی یہ پالیٹکس میں کبھی آپ اوپر ہوتے ہو, کبھی نیچے ہوتے ہو, کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے, کبھی پیچھے ہونا پڑتا ہے, کبھی جھکنا پڑتا ہے, کبھی جس طرح آپ گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس طرح گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو آج بھی وہ پولیٹیکل فورسز سے کسی طریقے سے رابطہ قائم کریں تو اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. رابطہ قائم کریں گے. ان کا کل کا ویلاگ آپ نے سنا ہے؟ ہاں جی, کل بھی وہی جہاد کی کال دے رہے تھے اور اپنا تیار ہو جائیں اور میں پھر کال دوں گا اور اس قسم کی باتیں کل بھی کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے پھر جہاد کرنا ہے تو پھر جہاد جڑا آپ جڑا خود بنکر میں بیٹھے ہیں اور ڈبا سر تے پا کے آ جاندے نے پہ میرے کوئی سر تے کوئی ڈنڈا نہ مار دے تو لوگوں کو جہاد کی تلقین کرتے ہیں اور خود جو ہے ڈر کے جو ہے بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اب لوگوں کو یہ بات پہلے سب سے سوچنی چاہیے نا, جو اور یہ سمجھانی چاہیے اور اس کے بعد اجازت لے لینی چاہیے. جی ہاں جی, آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اجازت دیں, کل انشاءاللہ فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.